जी नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल आपका में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट इरफान शहजाद। ये प्रोग्राम आपके सवालात की रोशनी में तरतीब दिया जाता है। आप सवाल भेजते रहिए, जवाबात मौसूल करते रहें, क्योंकि सवाल ही सिखाते हैं, सवाल ही बढ़ाते हैं, सवाल ही गिराते हैं, सवाल ही उठाते हैं। जी, सवाल आपका, जवाब बाइबल का, बाइबल के खुदा का और खुदा के खादिम का, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है और मसीही दुनिया में इनको क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट और बाइबल टीचर के तौर पर जाना जाता है। आपने इनको कई मसीही टेलीविज़न प्रोग्राम्स पर और क्रिश्चियन अपोलोजेटिक सेमिनार्स में इनको सुना होगा। इनके जवाबात बड़े मुदल्लल होते हैं और बड़े सेर हासिल और सीखने के लायक होते हैं। जी, मेरी मुराद आपके हर दिल अजीज़ खुदा के खादिम जनाब पास्टर ज़ियाउल मसीह साहब से है, जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हम प्रोग्राम जो हमारा वो इस वक्त पहुंच चुका है मत्ती की इंजील के 5वें बाब में, और हम बात कर रहे हैं शरीयत की। पिछली बार के प्रोग्राम में हमने सवाल किया था कि यीशु मसीह ने क्या शरीयत को पूरा किया या मनसूख किया या रद्द किया या उन्होंने मौकूफ कर दिया, और अगर उन्होंने नहीं किया तो क्या उनके शागिर्दों ने किया, यानी जिस पे मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, पतरस और पालूस जैसे नामवर खुदा के रसूल शामिल हैं, क्या उन्होंने रद्द कर दिया। जिस तरह से पादी साहब ने पिछले प्रोग्राम में भी अपनी दलीलों से, खुदा के कलाम के हवाला जात से हमें सेटिस्फाई किया, हमें इत्मीनान भरे जवाबात दिए हैं। पादी साहब, मैं प्रोग्राम के आगाज़ में सवाल उसी शरीयत के टॉपिक पर हम हैं। हाँ जी। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शरीयत मौत का बायस भी बनती है। हाँ, हम जो पहुँचे थे पिछली दफ़ा के हवालों को हम लेकर जो पहुँचे हैं, तो पहुँचे थे हम, वो लिखा है रोमियो 7 बाब उसकी 10 आयत। हाँ जी, तो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। जी। लिखा, और जिस हुक्म का मंशा ज़िंदगी था वही मेरे हक में मौत का बायस बन गया। अब देखिए, यहाँ पर भी जो बात की जा रही है, पौलुस रसूल जो बात कर रहे हैं वो ये है कि शरीयत के बेशुमार जो तरबियती रसूमात थी और जो कवानीन थे, ज़ाब्ते थे, यानी कि बात ये थी कि जैसे फ़र्ज़ करें बात बात पर संसार किया जाता था। हाँ जी, कि अगर आपने सब्बत का हुक्म तोड़ा तो संसार कर दिया जाएगा। जी, हालांकि ये एक तरबियती रसूमात थी, लेकिन जब जब इंसान इन पर पूरा नहीं उतरा तो वो मज़ीद गुनहगार होता गया, फिर मुजरम बनता रहा, फिर लानत के ज़ेर साया, तो फिर मौत के लिए। लिहाजा इसलिए ये बात कही गई है कि शरीयत जो थी वो कह रहा है कि मेरे लिए मौत का सबब बन गई हुई थी, क्योंकि उसमें रसूमात ज़्यादा थी और खुदा का वो जो तरबियती कोर्स था, अब खुदा ने उसमें हमें निकाला है। आगे अगर आप देखें, लेकिन भाई साहब, बाइबल मुकद्दस में तो इतनी रसूमात का जिक्र नहीं मिलता। नहीं, तो ये रसूमात कहाँ से आ गई? नहीं, वो शरीयत की कुछ रसूमात जो थी वो तो दर्ज थी ना, वो दर्ज थी। हाँ, लेकिन कुछ जो रबी थे उन्होंने भी माखूज की हुई थी। जैसे आपने बताया भी कई प्रोग्राम्स में पीछे कि 613 अहकाम थे। हाँ जी, 613 अहकाम थे जिन पर जो लिखे हुए थे बाइबल में, और उनमें भी वो कुछ जो था वो अपने तौर पर भी उसमें इजाफा कर लेते थे, कुछ बातों को अखज़ कर लेते थे। जैसे कि यहाँ पर लिखा था कि, तो आप लोगों ने मिशना में लिखा है कि रोटी अगर आप खा रहे हैं तो अगर उसका एक अंगूर के दाने के जितना टुकड़ा भी मेज़ से गिर जाता है तो आप उसे ज़ाया ना करें और उसे उठा लें। लेकिन अगर, और ये भी था आगे कि अगर आप उसको रोटी आपने पूरी बीच में सालन में डाली है तो फिर आप उसको दोबारा ना रखें। अच्छा, ये मतलब इस तरह के असूल थे जो डायरेक्टली दर्ज तो नहीं थे, लेकिन ये उनकी बुजुर्गों की रिवायत थी। लेकिन हम जो कि जा रहे हैं कि क्या मसीह के जो यहूदी हवारी थे या पौलुस रसूल थे, क्या वो मुत्तफिक थे कि शरीयत अब माकूफ हो गई है? तो उस पर आते हैं। जी। रोमियो 8 बाब 2 से 3 में लिखा है, रोमियो 8 बाब उसकी 2 से 3 आयत में लिखा है, क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। अच्छा, यहाँ पे भाई साहब जिंदगी की शरीयत भी आ गई है। हाँ, देखें यहाँ पर एक और लफ्ज़ बड़ा अच्छा आपने कहा कि यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत जी
نے مسیح یسوع میں، یعنی کہ جو آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ یہاں پر ایک لفظ آئے گا، آگے بھی ہم دیکھیں گے مسیح کی شریعت، جی، اور ہم آگے دیکھیں گے کہ مسیح کی شریعت کیا ہے. اور میں آپ کو ایک اور سٹڈی بھی اس میں کرواؤں گا کہ نئے عہد نامے میں جو مسیح کی شریعت ہے، جو محبت ہے، اس کے لیے کیا کیا لفظ استعمال ہوئے ہیں. بالکل صحیح. اس کے لیے بہت سارے لفظ استعمال، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ان میں زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے، وہ جو شریعت جو ہمیں گناہ ہم پر ظاہر کر رہی تھی، ہمیں گنہگار بنا رہی تھی، بہت سی رسومات جن پر ہم چل نہیں پا رہے تھے، اور ہر رسومات کے بعد ہمیں سنسار کرنے کے احکامات تھے، تو وہ جو موت کا بھی باعث بن رہی تھی، تو اس کے لیے لکھا ہے کہ ہمیں مسیح کی جو شریعت تھی، جو روح اور زندگی کی شریعت تھی، اس نے ہمیں آزاد کروایا. آگے ہم کرنتھیوں تک پہنچے ہیں. اب کرنتھیوں میں آ جائیں. جی جی. پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 56 آئے لکھا موت کا ڈنگ گناہ ہے. پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 56 آئے موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے. یعنی شریعت، اب دیکھیں یہاں پر پھر جو ہے ایک بات کر دی گئی ہے کہ موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے. یعنی کہ جب گناہ جو تھا شریعت کے باعث زور پکڑ گیا کہ اس کی نشاندہی پر بہت سے مجرم جو تھے وہ بن گئے، اور بہت سے فالٹی لوگ آگے، کس نے یہ فالٹ ہے جی، اس میں یہ اس پہ نہیں پورا اتر سکا، زیادہ چیک، اتنے زیادہ چیک اتنے زیادہ فالٹ. اچھا اب دیکھیں دوسرا کرنتھیوں 3 باب اس کی 7 آیت میں کیا لکھا ہے. وہاں پہ لکھا اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے ایسا جلال والا ہوا، تو آگے لکھا ہے کہ تو پھر جو دوسرا ہے وہ کیوں جلال والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ لکھا ہے کہ جو پرانا تھا وہ ہی ایسا تھا، تو اب دوسرا کیا کہ دوسرا کرنتھیوں 3 باب اس کی 9 آیت کو بھی پڑھتے چلتے ہیں. وہاں پہ لکھا ہے کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا تو راست بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا. کہ شریعت موت پیدا کرتی ہے، لعنت پیدا کرتی ہے، غضب کے نیچے تھے، آپ زیر سایہ آ جاتے ہیں. شریعت کی آپ کہہ رہے کہ یہ جلال والی نہیں، وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ خدا نے یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا کہ اس نے جو وقت گزارا اس تربیتی کورس کے لیے جو انسانوں کو، یہ پوری انسانیت کو کچھ سکھایا جا رہا تھا. اچھا، اس کے وسیلہ سے آپ نے نہیں تو شریعت صرف وہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھی. نہیں، سنیں بات، وہ آپ کو آپ کے سیکھنے کے لیے آپ نے وہ جو اس عمل میں سے گزرے، آپ نے اس کو پڑھ کر اس سے، میں تو گزرا نہیں، نہ میں نے پڑھی، میں تو مسیح کا پیروکار. آپ کبھی عدالت گئے ہیں کسی میں جس میں مقدمہ چل رہا ہوتا، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں ریفرنس دیا جاتا ہے. اچھا، جج پوچھتا ہے کہ اس ٹائپ کے مقدمے کا دنیا میں کبھی اس طرح کا فیصلہ ہوا ہے؟ تو پھر جو وکیل ہیں وہ لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سر یہی مقدمہ، یہی حالات فلاں ملک میں اس کو اس طرح سے ڈیل کیا گیا تھا. یعنی کہ یہ ان کے پاس ایک ہسٹوریکل کرائٹیریا آ جاتا ہے ہسٹری، لہٰذا وہ پوری انسانیت کے لیے یوز ہوتا ہے. یہاں پر جو لکھا ہے کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد یعنی دوسرا کرنتھیوں 3 باب اس کی 9 جلال والا تھا تو راست بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا. یعنی کہ لکھا ہے کہ اب راست بازی کا عہد آ گیا ہے. ایک مجرم ٹھہرانے والا کا عہد تھا جس میں بہت سے مجرم پیدا ہو رہے تھے، لیکن آگے چلتے ہیں. اب دوسرا کرنتھیوں 3 باب 10 آیت، میں چاہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں بھی بات کی گئی ہے ہم اس کو پڑھ لیں. دوسرا کرنتھیوں 3 باب 10 آیت، بلکہ اس صورت میں جلال والا اس سے بے انتہا جلال کے سبب سے بے جلال ٹھہرا. اب دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ جلال والا جو تھا، جلال والا بے انتہا جلال والا بن گیا، کہ بے انتہا جلال والا جو تھا وہ بن گیا، اور وہ اس کے سامنے اب بے جلال، اب وہ مدھم ہو گیا ہے. اب وہ مدھم ہو گیا، اب نیا عہد جو ہے اس نے روشنی پکڑی ہے. تو آپ اس کو سنگے میل سمجھیں. آپ ایک سفر پر، سڑک پر سفر کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کچھ سائن بورڈ آ رہے ہیں، اس کے بعد اگلے سائن بورڈ آ رہے ہیں، وہ مدھم ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ اس کو اس طرح سے لیں کہ آپ کا سفر جاری ہے. آپ کو نہ تو کچھ چڑھایا جا رہا ہے، نہ کچھ بتایا دکھایا جا رہا ہے، یعنی اس طرح سے بات نہیں ہے، بلکہ آپ ایک مسلسل پروسیس میں ہیں. آگے دوسرا کرنتھیوں 3 باب اس کی 11 آیت بھی پڑھے میرے ساتھ. دوسرا کرنتھیوں 3 باب 11 آیت میں پہنچے ہیں. وہاں پہ لکھے کیونکہ جب مٹنے والی چیز جلال والی تھی تو باقی رہنے والی چیز تو ضرور ہی جلال والی ہوگی. یعنی یہاں پر 2 چیزیں بتائی جا رہی ہیں عرفان صاحب، کہ مٹنے والی کمپیریزن اور باقی رہنے والی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی مٹنے والی تھی اور کوئی باقی رہنے والی ہے. آپ کو ایک پروسیس میں سے
گزارا جا رہا ہے. اب وہ مدھم ہو گئی ہے, وہ جلال اس کا مدھم ہو گیا اور اس کا جلال بڑھ گیا. اچھا بھائی صاحب میرے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہے. جی اٹھائیں. اگر پہلے والی موقوف ہو گئی ہے, مٹنے والی تھی, تو اب جو باقی رہ گئی ہے تو یہ بھی کسی دن مٹ جائے گی. ہاں دیکھیں, اب یہ آپ کو بات سیکھنی پڑے گی کلام مقدس میں سے کہ بائبل میں صاف صاف لکھا ہے جب وقت پورا ہوگا تو آخر میں اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر, آپ ذرا تسلی رکھیں کہ لکھا ہے کہ وہ ابدی کہانت ہے, اب تک رہے گی. بالکل صحیح. اب تک میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اب تک وہ رہے گی. آپ اس سوال کو اپنے محفوظ رکھیں. آگے ہم چلتے ہیں, دوسرا کرنتھیوں 3 باب 14 سے 15. جی لکھا ہے, لیکن ان کے خیالات کثیف ہو گئے کیونکہ آج تک پرانے عہد نامے کو پڑھتے وقت ان کے دلوں پر وہی پردہ پڑا رہتا ہے اور وہ مسیح میں اٹھ جاتا ہے. وہ پردہ پڑا رہتا ہے اور وہ مسیح میں اٹھ جاتا ہے. یعنی دیکھیں, شریعتی تربیتی کورس احکامات کا جو پردہ تھا جو اب وہ مسیح میں اٹھ جاتا ہے. لہٰذا وہ جو پردہ جو آپ کو ایک تربیتی سیشن میں گزارنے کے لیے دیا گیا تھا, اب وہ مسیح میں آ کر اٹھ جائے گا. اب آ جائیں غلطیوں میں. غلطیوں کا خط نکال لیں میرے ساتھ. میں چاہتا ہوں کہ ترتیب سے ہم یہ حوالے دیکھتے جائیں اور ہمارے ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ان کو لکھتے بھی جائیں اور یہ جہاں جہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں آپ نے پورا پڑھنا ہے. غلطیوں 2 باب اس کی 16 آیت. جی وہاں پر لکھا ہے, تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے مال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے. تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے مال سے نہیں, یعنی وہ ان رسموں کی بجا آوری سے نہیں, یعنی کہ وہ جو انہی سے صرف ان کو کرنے سے ہی نہیں بلکہ یسوع پر ایمان لانے سے. ایمان لانے سے کیا کہ ہاں اب خدا کا برہ آ گیا ہے اور اس نے شریعت کو پورا کر دیا ہے, لیکن اس سے جڑی ہوئی جتنی رسومات کی شریعت تھی اب وہ موقوف ہونے جا رہی ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہمیں شریعت کی کوئی بات نہیں ماننی چاہیے کیونکہ شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع پر ایمان لانے سے ہم راست باز ٹھہرے. ہاں, آگے آپ کو مسیح کی شریعت بتائی جائے گی. اب جن باتوں میں شریعت کو پورا کر دیا گیا ہے, پہلے تو بات ہے کہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ ابھی کچھ چیزیں پوری ہو رہی ہیں شریعت کی, ہاں, اور کچھ یعنی ابھی ہمارے ساتھ چل رہی ہیں, کچھ چل بھی رہی ہے اور کچھ پوری ہو رہی ہیں. اب آ جائیں غلطیوں 2 باب اس کی 19 آیت. غلطیوں 2 باب اس کی 19 آیت. چنانچہ میں شریعت ہی کے وسیلہ سے شریعت کے اعتبار سے مر گیا تاکہ خدا کے اعتبار سے زندہ ہو جاؤں. اب دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں شریعت کے اعتبار سے مر گیا ہوں, کہ میرے اندر جو ساری شریعت کی میں ان پہ رسومات پہ جو عمل کرتا تھا, وہ جو احکامات تھے, جو موسوی احکامات تھے, جن پر جو ایک تربیتی کورس کے طور پر تھے, خدا میں کچھ سکھا رہا تھا. اب غلطیوں یعنی یہ وہ زندگی کی شریعت آ گئی. زندگی کی شریعت آ گئی ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا. اب غلطیوں 2 باب 21 آیت میں آ جائیں. غلطیوں 2 باب جو ہے نا عرفان صاحب, وہ پورا پڑھنا چاہیے, لیکن یہ ناظرین کے پورا پڑھیں, لیکن ہم آپ کو بیچ بیچ میں سے بتا رہے ہیں. میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلہ سے ملتی تو مسیح کا مرنا ابس ہوتا. یعنی کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو آپ کو شرعی احکامات, جو تربیتی رسومات کے احکامات تھے کہ آپ کو کچھ سکھایا جا رہا تھا, آپ کو اصل کی طرف لایا جا رہا تھا, آپ کو سایہ جو آپ کو بتایا جو اصل چیزیں مسیح میں تھیں ان کی طرف لایا جا رہا تھا. اصلاح کے وقت تک آپ کے ساتھ وہ کورس رہا, اور پھر کیا ہوا ہے, اب اگر یہ آپ اسی کو پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو پھر تو مسیح کا مرنا ہی بے فائدہ ہو گیا آپ کے لیے. جی ناظرین, یہاں پر بہت اہم اور ویلڈ پوائنٹ پادری صاحب نے بتایا. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آج وہ نیکیاں کر کے, آج وہ اچھے کام کر کے, آج وہ شریعت پر چلتے ہوئے وہ راست باز ہو جائیں گے, نجات پالیں گے, آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے, تو کلام کی روح سے جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں وہ غلطی پر ہیں. ان کو کریکٹ ہونے کی ضرورت ہے, ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے, ان کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, کلام کو دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ نیکیاں کرنے کے وسیلے سے, اچھے کام کرنے کے وسیلے سے, نیک کام کرنے. راست باز یہ نہیں کلام کہہ رہا کہ نیکیاں کرنی نہیں چاہیے, نیک کام کرنے چاہیے, لیکن نیک کام ہم مسیح یسوع کو پا لینے کے بعد کرتے ہیں, لیکن نجات پانے کے لیے نہیں. اب دیکھیں بائبل نے ایون کے غلطیوں 3 باب میں کہا ایسے لوگوں کو نادان کہا ہے. جی جی, میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے. یہاں پر لکھا آئے نادان غلطیوں, آگے میں چھوڑ رہا ہوں کچھ, تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا کہ ایمان کے پیغام سے, یعنی کہ یہاں سوالیہ نشان ہے. جی جی,
کہ تم ایسے نادان ہو رہے ہو، آئے غلطی ہو، تمہاری تو آنکھوں کے سامنے مسیح جو قربان ہوا تھا دکھایا گیا تمہیں، اور تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ اور آگے جا کر اور آگے ہم چلتے ہیں تو آگے چھوڑ کر لکھا ہے وہ تمہیں روح بخشتا اور تم میں معجزے ظاہر کرتا ہے، کیا وہ شریعت کے اعمال سے ایسا کرتا ہے؟ یعنی کہ یسوع مسیح جب آسمان پر چلے گئے تو اس کے وقت بعد یہ رسول نے خطوط لکھے تو وہ کہہ رہا ہے کہ آئے غلطیو، اس کا مطلب ہے کہ تم نے جو معجزات جو تمہیں ظاہر ہو رہے ہیں، خدا روح القدس جو تمہیں عید پینتیکوس کے دن ملا اور مسیح یسوع نے جس کا وعدہ کیا تھا، اور تم معجزات کر رہے ہو، تو کیا شریعت کے اعمال پر عمل کرنے سے؟ نہیں، بلکہ یہ جو نیا عہد آیا ہے اس میں جب آپ داخل ہوئے ہو تو روح اور زندگی کی جو شریعت ہے اس کے وسیلہ سے تمہارے اندر یہ سب کچھ پیدا ہوا ہے۔ لہذا نادان نہ بنو کہ تم ان رسموں کو دوبارہ سے منانا چاہتے ہو، اس جوے کو اپنے اوپر دوبارہ سے، اس غلامی کے نیچے دوبارہ سے آنا چاہتے ہو۔ اور پھر غلطیوں 3 باب میں کافی سخت بات کی گئی ہے اس سلسلے میں، غلطیوں 3 باب اس کی 10 آیت، لیکن کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے متحد ہیں، کہ یعنی کہ وہ آج بھی استثنا 27 باب اس کی 26 آیت میں لکھا تھا، لعنت اس پر جو اس شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ان پر قائم نہ رہے۔ کہ جو شریعت کی رسومات، تربیتی کورس کے احکامات ہیں، جو ضابطے جو بتائے گئے تھے، اگر وہ کوئی ان پر پورا نہیں اتر رہا تو وہ پہلے نمبر پر مجرم ہے، گنہگار ہے، اور پھر وہ لعنت کے زیر سایہ ہے، اور لعنت کے بعد موت اس پر لاگو ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو لہٰذا کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ لعنت کے متحد ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں پر یہ بھی کہہ دیا، تو دیکھیں جو شریعت کو لعنتی کہہ دیا۔ دیکھیں یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جو شریعت کے متحد رہ کر اس پر عمل پیرا ہونے سے بھی قاصر ہے، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے شریعت پر چلنا ہے، مجھے یسوع مسیح نے جو ہمارے کفارے کی موت دی ہے میں نہیں مانتا، جب نہ میں مانتا ہوں، میں آج بھی بکروں کی قربانیاں دوں گا، میں شریعت کو دوبارہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ رہتے ہیں جنہوں نے، مسیح یسوع نے تو شریعت کو موقوف کیا، انہوں نے آ کر موسیٰ کی شریعت کو پھر سے لاگو کر دیا، انہوں نے کہا ہم بھی آ گئے، جی اور انہوں نے پھر سے وہی قربانیاں اور وہی سلسلے لے کر آئے، اور پھر کیا لکھا ہے؟ کیوں وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم پھر سے اس لعنت کے متحد جا رہے ہو جس کی وجہ سے موت پیدا ہوتی ہے۔ آگے لکھا ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہ رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے۔ اور پھر آگے چلتے ہیں ہم غلطیوں 3 باب 11 سے 12 میں۔ جی، میں چاہ رہا ہوں یہ 3 باب کو پورا ہم سٹڈی کر لیں کیونکہ اس کے بیچ بیچ میں بہت سی اہم باتیں درج ہیں۔ 3 باب 11 سے 12 میں لکھا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ یعنی آپ کو ایمان لانا ہے کہ اب خدا نے ان باتوں کو پورا کر دیا ہے جو کہ سایہ تھیں، جو کہ کسی خاص وقت تک کے لیے دی گئی تھیں، اور اب مسیح خدا کا جو بے عیب برہ ہے وہ اس نے ہمارے لیے یہ سب کچھ پورا کر دیا۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں پورا کرنے آیا ہوں، شریعت کے پورا کرنے آیا ہوں۔ جی ناظرین، میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ آیت ہے جو ابھی پادری صاحب نے پڑھی کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، جو مقدس مارٹن لوتھر کو ملی، جو اصلاحی کلیسیا کا بانی سمجھا جاتا ہے، جس نے حقیقی طور پر، جب بائبل مقدس کا مطالعہ کوئی عام شخص نہیں کر سکتا تھا اور صرف لاطینی میں بائبل مقدس تھی، اور صرف جو منکس تھے، جو راہب تھے، وہی اس کو پڑھتے تھے اور کسی کو اجازت نہیں تھی، لیکن وہ کیونکہ خود بھی منک تھا اور وہ خود راہب خانوں میں گیا اور اس نے تعلیم پائی کیتھولک چرچ، رومن کیتھولک چرچ سے اسے تعلیم پائی، رومن کیتھولک چرچ کی تعلیم پر وہ چلتا رہا، لیکن جب اس نے بائبل مقدس کا مطالعہ کیا اور اس آیت پر پہنچا کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، تو اس نے پھر اس میں سے 99 ایسے سوال ریز کیے، پوائنٹس ایسے نکالے، اور اس نے جا کے سینٹ پیٹرز چرچ کے دروازے پر نیل کر دیے، اس کو کیلوں سے جڑ دیا، اور یہ سوال پوچھے گئے رومن کیتھولک چرچ سے کہ کیا ہم اعمال سے راست باز ٹھہرتے ہیں یا ایمان سے؟ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، نہ کہ اعمال سے۔ کیونکہ بعض دفعہ آپ رسومات کو اور طرح طرح کے کپڑے پہننے کی جو رسومات ہیں کہ جی اس طرح کے کپڑے پہنیں گے تو وہ پادری ہوگا، اب وہ اس طرح کی رسم کرے گا تو پھر
یعنی ان کو تو یسوع مسیح ختم کرنے آئے تھے اور وہ ان کی اسپرٹ کو آپ تک پہنچانا چاہتے ہم پھر بھی غلام رہنا چاہتے لیکن ہم رسمیں منانے کے دراصل عادی بنے، تو ہم چاہتے ہیں کہ رسموں کی روح کی بجائے ہم رسمیں منا کر کام چلانا چاہتے ہیں۔ یا انسان ایسا لگتا ہے مذہب کی آڑ لیتا ہے ہر کام، وہ نہیں، وہ دراصل وہ اس کی روح کو نہیں نا پورا کرنا چاہتا۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگ فوجیوں کی وردی تو پہننا چاہتے ہیں، فوجی بننا نہیں چاہتے، کیونکہ فوجی بننا مشکل ہے اور اس کی وردی پہن کے جلدی سے تصویر کھچا کے فوجی بن جانا بڑا آسان ہے۔ لہٰذا آگے چلتے ہیں، غلطیوں 3:13 یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح یسوع نے ہمیں کسی چیز سے چھڑایا ہے اور اس کی قیمت دے کے چھڑایا ہے۔ جی دیکھیں غلطیوں 3:13 دیکھیں مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ اچھا اب یہاں پر بھی دیکھا کہ اس نے کسی چیز سے ہمیں چھڑایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس بوجھ کے تلے تھے اور مول لے کر اس نے اپنا مول کیسے لیا؟ اس نے اپنا بیش قیمت، جو بے عیب برے کا خون تھا وہ بہت بیش قیمت تھا، اور وہ دے کر ہمیں چھڑایا ہے، اور خدا کی وہ جو تقاضا تھا کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، اسے بھی پورا کیا اور خود اپنی ہی قربانی دے کر ہمیں چھڑایا ہے، کیونکہ انسانوں میں تو کوئی ایسا تھا نہیں۔ آگے چلتے ہیں، جب ہم آگے چلتے ہیں تو وہ ہم غلطیوں 3 اس کی 16 سے 19 آیت کی اب تلاوت کریں گے، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر ایک نسل کی بات کی جا رہی ہے کہ اس نسل تک شریعت رہی تھی۔ کیا بات کی جا رہی ہے؟ کہ کسی نسل تک شریعت رہنی تھی، اور اس کے بعد خدا نے بتایا تھا کہ اس نسل تک شریعت رہے گی۔ پڑھتے ہیں غلطیوں 3:16 سے 19، تھوڑا تھوڑا میں چھوڑتا جاؤں گا، آپ غور کرتے جائیے گا۔ لکھا ابراہیم کی اور اس کی نسل سے وعدے، پھر آگے لکھا تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے۔ یعنی ابراہیم کی جو نسل کی بات کی جا رہی ہے، وہ جو وعدے تھے وہ نسل مسیح ہے، یہاں پر بتا دیا گیا۔ آگے لکھا پس شریعت کیا رہی، آگے کچھ چھوڑ کے میں پڑھ رہا ہوں، کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یعنی شریعت جو تھی وہ کسی خاص نسل کے آنے تک رہی جس سے وعدہ تھا، اور وعدہ کس سے تھا؟ مسیح سے، نسل سے، اور وہ نسل کیا تھی؟ مسیح۔ یعنی کہ آپ کو اس نسل یعنی مسیح کے آنے تک شریعت رہی، اس کے رسومات رہے، اور اس کے بعد وہ جاتی رہی۔ اور لیکن یہاں پہ تو لکھا ہے بھائی صاحب پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے، تو آپ کس نسل کی بات کریں؟ تو آگے پڑھے نا، آگے کیا لکھا ہے؟ تھوڑا سا آگے پڑھے، آگے لکھا ہے تیری نسل کو، نہیں کہتا کہ نسلوں سے، یعنی ہم تو نسلوں دوسری نسل، جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے۔ مسیح ہے، مسیح کی جو عورت کی نسل سے پیدا ہوا، اس کی بات کی جا رہا ہے، آپ کو اسپیسیفائی کیا جا رہا ہے کہ بھئی کون آئے گا، کس کی نسل تک شریعت رہے گی۔ اب چلیں، آپ نے پوچھا تھا کہ یسوع متفق تھے، تو میں نے تو بتایا تھا متفق تھے، اور انہوں نے متی 5 میں بھی کہا۔ ایک اور ان کی سٹیٹمنٹ لے لیں، لوکا 16 اس کی 16 آیت۔ لوکا 16 اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، یسوع یہاں پر بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیونکہ شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے۔ کیا یہاں پہ لکھا ہے؟ کیونکہ شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ مسیح یسوع نے بھی ایک بات کرتے ہوئے یہ کہا، بتایا ہے ہمیں کہ شریعت جو تھی وہ مسیح یسوع تک رہی، اور اس کے بعد جو ہے وہ خود خدا مجسم ہو کر دنیا میں آ گیا، لہٰذا جو کچھ اس نے فرمایا وہ مسیح کی شریعت کہلایا۔ اور اس کے بعد میں پڑھتا ہوں لوکا 16 اس کی 16 میں لکھا ہے کیونکہ شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے۔ یعنی کہ شریعت اور انبیاء کہاں تک رہے ہیں؟ یسوع نے کہا یوحنا تک۔ یوحنا یہ کس یوحنا کی بات کر رہے ہیں؟ یہ یوحنا استباغی کی، یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بات کی جا رہی ہے کہ اس تک رہے انبیاء، اور اس کے بعد مسیح یسوع جو دنیا میں آئے تو وہ تو نبی سے بڑے تھے، اور وہ تو مجسم خدا تھے، انہیں تو یہ نہیں کہنا پڑتا تھا کہ مجھے خدا نے بتایا ہے اب آپ لکھ لو، اب میرے پاس جبرائیل آیا ہے، اب اس نے مجھے یہ کہا، اب یہ بات نہیں، وہ جو بولتے تھے وہی انجیل تھا۔ آپ نے ایک بات کہی کہ یسوع مسیح نبی تھے، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ نبی نہیں بلکہ نبیوں کو بھیجنے والے تھے۔ بے شک دیکھیں کوئی بھی ایسا نبی نہیں آیا جس نے آگے سے رسول دیے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسیح یسوع کے حواری تھے، یسوع نے انہیں رسول کا درجہ دیا، اور رسول کا درجہ کون دے سکتا ہے؟ خدا ہی دے سکتا ہے۔ اسی لیے مسیح یسوع جو کچھ فرماتے تھے وہ انجیل ہوتا تھا، ان پہ الہام نہیں ہوتا تھا، کیونکہ خدا پر الہام نہیں ہوتا،
کیونکہ خدا پر الہام نہیں ہوتا بلکہ وہ الہام لکھا آتا ہے. لہٰذا مسیح یسوع کے حواریوں نے اس انجیل کو لکھا. اور بعض لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ یسوع نے کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ وہ مجسم خدا تھے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ شریعت اور انبیاء جو تھے وہ تو یوحنا تک رہے، لیکن اس کے بعد کی بات اور ہے. یعنی کہ آپ یہاں تک بتائی جا رہی، میں نے آپ اس نسل کی بات ہو رہی تھی کہ شریعت کسی خاص نسل تک رہنی تھی. آگے چلتے ہیں، غلطیوں 3 باب اس کی 21 آیت کی طرف چلتے ہیں. جی یہاں پر جو میں اخذ جو بات کر کے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر شریعت ہی سے کام چلتا تو خدا ہمیں اس کے وسیلے سے ہی بچا لیتا. یہاں پر یہ مدعا بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر شریعت ہی سے کام چلتا تو خدا شریعت کے وسیلے سے ہمیں بچا لیتا. پڑھتے ہیں غلطیوں 3 باب اس کی 21 آیت، اور میں پڑھتا ہوں. اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی تو البتہ راست بازی کی شریعت کے سبب سے ہوتی. اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی تو البتہ راست بازی کی شریعت کے سبب سے دی جاتی. اب دیکھیں یہاں پر کیسی خوبصورت بات کی جا رہی ہے کہ بھائی شریعت سے اگر کام چلتا ہوتا، یہ تو تربیتی کورس ہے، آپ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے ہو. آپ کو ایک پروسیس میں سے گزارا جا رہا تھا، اب آپ آگے بڑھیں. اب دودھ پینے سے آپ کو آگے سٹوس غذا کی طرف لے جایا جا رہا ہے، لیکن اس پروسیس میں جو آپ کو گزارا گیا اس میں سیکھنا تھا. آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ متی 5 باب اس کی 20 آیت میں کیا لکھا ہے. یہاں پر لکھا ہے اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں سے زیادہ نہ ہو. جی یعنی یہاں پر لکھا جا رہا ہے کہ راست بازی کی شریعت کے سبب سے ہوتی، یعنی کہ آپ کو کوئی اور شریعت بتائی جا رہی ہے. لیکن تمہاری اگر شریعت جو ہے، یسوع نے کہا اپنے ان حواریوں سے بات کرتے ہوئے اسی متی 5 باب میں، انہوں نے کہا کہ بھائی تمہاری جو شریعت راست بازی ہے، ایک تو وہ جو ہیں وہ رسمی موسوی شریعت کے اعمال سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو وہ کر نہیں سک رہے، لیکن تمہاری جو راست بازی جو مسیح کی شریعت ہے، جو زندگی اور روح کی شریعت ہے، اس کی جو راست بازی آئے گی وہ ان سے زیادہ ہوگی اور ہونی چاہیے. بہت شکریہ پاجی صاحب آپ کے اس ساری گفتگو کے لیے. سیر حاصل آپ نے جوابات دیے ان سوالات کا، اب بڑے مدلل انداز سے اور بڑے وضاحت کے ساتھ، السٹریشنز کے ساتھ، اور بڑی برکت ملتی ہے آپ کے جوابات سے. اور قائرین اور سامعین جو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو یا جن تک یہ باتیں پہنچتی ہیں، وہ سارے اس پروگرام کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ کا وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، سوال آپ کا، یہ پروگرام آپ کا ہے، اور آپ اسی طرح سے اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام کو اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے ہمارے ساتھ مل سکتے ہیں. آپ کی ہماری اس چھوٹی سی کاوش کے وسیلے سے بہت سارے لوگ برکت پا رہے ہیں، اور یہ پروگرام نہ صرف گھروں تک محدود ہے بلکہ یہ اب باہر لوگ بھی اس کو دیکھتے ہیں. اس پروگرام کو امریکہ، UK، کینیڈا میں بھی بہت پیزرائی حاصل ہو چکی ہے، اور ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کے میسیجز سے، فیڈ بیک سے یہ پروگرام ہم مزید بہتر سے بہتر کرتے جا رہے ہیں، اور آپ کے سوالات کا ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. امید ہے یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خداوند آپ کا نگہبان ہو.